बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाज़िर है। 350 का टारगेट था और कहाँ तक पहुँचा है, और जो बच गए हैं वो कैसे बच रहे हैं, और जो बचाने वालों की लिस्ट में शामिल नहीं थे उनके साथ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ शुक्रिया पाकिस्तान का नारा जो है वो इसराइल तक पहुँच गया है। इसराइल में शुक्रिया पाकिस्तान किस तरह से हो रहा है, और कप्तान के बच्चे, हम अपने मुल्क की अगर बात करें तो वो पाकिस्तान के लिए क्या क्या कुछ कर रहे हैं, और हुकूमत पाकिस्तान उसका जवाब किस तरह से देने का प्लान कर रही है, और वज़ीर आज़म साहब ने कितना बोझ उठाया हुआ है, और ऑपरेशन थिएटर में मुकाबले किस तरह होते हैं। ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अमेरिका और ईरान वॉर सबसे इम्पॉर्टेंट पता है क्यों है? एक तो ज़ाहिर है इंसानी अलमिया है, हर जंग इंसानी अलमिया होती है, और इस जंग से पूरी दुनिया मुतासर हो रही है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तान के आसपास के जो इलाके हैं, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक, वो सब मुतासर हो रहे हैं। मईशतें मुतासर हो रही हैं, और हुकूमत पाकिस्तान की जो एफ़र्ट्स हैं जिनकी वजह से अभी तक हमें वो शॉर्टेज नहीं देखनी पड़ रही जो इंडिया में आपने देखा है, लोगों की लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल के लिए। उनका गैस का जो है एलपीजी गैस का, उसका मसला बहुत सीवियर बना हुआ है। उसके लिए हमें भी शायद मुस्तकबिल में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन पेट्रोल के हद तक हमारी हुकूमत ने बहुत अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है। मज़ीद लोगों का बोझ जो है हुकूमत किस तरह से शेयर कर रही है, ये आज वज़ीर आज़म साहब ने बताया। लेकिन हम पहले ईरान वॉर पर बात करें कि वो वॉर अभी भी जारी है। इसमें डेवलपमेंट ये है, जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है वो अमेरिकी सदर का ऐलान है 10 दिन के लिए इसको मज़ीद एक्सटेंड करने का। जो हमले करने का उन्होंने कहा था कि हम रोक रहे हैं, 5 दिन के लिए रोक रहे थे, वो 5 दिन के बजाय 10 दिन का उन्होंने वो एक्सटेंड कर दिया है, जिसका सिंपली एक मतलब है कि अमेरिकी सदर इस जंग से निकलना चाह रहे हैं। अच्छा, उसमें जो शराइत होंगी वो कैसी होंगी, वो ईरान को कैसे काबिल कबूल होंगी या नहीं होंगी, ये सारे अलग इश्यूज़ हैं। लेकिन अमेरिकी सदर इस जंग से निकलने का जो इशारा दे रहे हैं वो बहुत वाज़ेह और बहुत क्लियर है, और उसमें पाकिस्तान का जो किरदार है वो भी बहुत वाज़ेह है। सारी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है। हाँ, जो रोने धोने वाले हैं वो रोते धोते रहेंगे, वो सरहद पार इंडिया हो या दीगर ममालिक हो जहाँ पे चीखों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, या अपने मुल्क में भी कुछ लोग हैं जिन्हें प्रॉब्लम है। होता है ना वो एक ग्रुप जो पाकिस्तान का, पर उस पर अभी मैं बाद में भी आता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का रोल उसमें बड़ा वाज़ेह है। उसकी एक और मिसाल जो गुज़िश्ता चंद रोज़ से डिस्कस हो रही है वो ये है कि जो पाकिस्तान ने उनके 2 अहम टारगेट्स के हवाले से, हाँ पहले बल्कि मैं वो कर दूँ, जो 350 मैं कह रहा हूँ वो मुख्तलिफ़ ज़राए से ये चीज़ें कोट हुई हैं कि ईरान के 350 अहम अफराद जो हैं हु इज़ हु डेफिनेटली टॉप लीडरशिप में, उनको उन्होंने टारगेट किया कि इनको हमने हिट करना है। अच्छा, और उन्होंने स्टार्ट लिया जिसमें टॉप मोस्ट थे ज़ाहिर है उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई और उनके दीगर आला अहदेदारान, उन्होंने उनको टारगेट किया। अब जब ये मुज़ाकरात की बात चली है, अच्छा, और इसके हवाले रेफरेंस जो है वो मुनीब फ़ारूक ने वो कोट किया, बल्कि हमारे भी दोस्त हैं कैप्टन रिटायर्ड उस्मान जो अमेरिका में मुकीम है और बड़ा अच्छे लोगों से कांटेक्ट में रहते हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा अमेरिका में। ज़ाहिर है वो अमेरिका में अच्छे बड़े बिजनेसमैन हैं वहाँ पर, और बड़े फ्रेंडली तबीयत के मालिक हैं, लोगों से मेल जोल बड़ा अच्छा रखा हुआ है, और जो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट है उसमें बड़े टॉप लेवल पर उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने ये बात कोट की कि ये 350 लोगों की लिस्ट बनाई गई है और वो उससे पीछे हटने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये वो पहले बता चुके थे। उसके बाद जो है डेवलपमेंट ये हुई कि हमारी हुकूमत ने उन्हें कहा कि जो अब इंटरनेशनल मीडिया में आ गया, हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिका से दरख्वास्त की कि ये जो टॉप लेवल के लोग हैं इनको अगर टारगेट किया तो फिर मुज़ाकरात किसके साथ होंगे, और उसमें ख़ास तौर पे जो 2 नाम कोट हो रहे हैं ईरानी वज़ीर ख़ारजा और ईरानी स्पीकर के, कि इनको ना टारगेट किया जाए, और फिर वो नहीं हुए। मतलब नहीं हुए का मतलब ये है कि अमेरिका ने और इसराइल ने हुकूमत पाकिस्तान की ये बात मान ली, और मामला आगे चल रहा है। लेकिन इसराइल दूसरी तरफ अपना काम जारी रखे हुए है। उसकी एक और बड़ी मिसाल जो है, जो आज खबर आई है कि उनकी पास्तारान कोर की जो बहरिया है उनके सरबराह जो है अली रज़ा तंगेसरी, वो शहीद हो गए हैं, उनको टारगेट किया गया है।
تو مطلب وہ جو نام پاکستان نے دیے تھے وہ اس کو تو وہ کیا جا رہا ہے، خیال رکھا جا رہا ہے، لیکن باقی وہ اپنا آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ 350 میں کیپٹن ریٹائرڈ عثمان نے جو بات بتائی تھی، وہ بتا رہے تھے تقریباً 75 لوگوں کو وہ ٹارگٹ کر چکے تھے آج سے 3 روز قبل جب انہوں نے یہ بات بتائی۔ تو اب اس کے بعد یہ جو نئے ظاہر ہے وہ تو وار تو چل رہی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان، وہ بھی چلے جا رہی ہے، اس میں دیکھیں کیا بنتا ہے۔ حکومت پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ یہ حملے رک جائیں، یہ جنگ رک جائے، اور جو پورے خطے میں بد امنی ہے اور پوری دنیا معاشی عدم استحکام کا شکار ہو رہی ہے اس سے نکل آئے۔ ایران نے ایک اور کام کیا ہے، جو تازہ ترین لہر ہے 82ویں 82nd جو لہر تھی ان کے حملوں کی، اس میں جب انہوں نے میزائل جو پھینکے ہیں وہاں پر ایران نے اسرائیل پر، ان پر ہاتھ سے لکھا ہوا ہے شکریہ، اور شکریہ وہ 3-4 ملکوں کا شکریہ انہوں نے ادا کیا ہے، جس میں پاکستان بھی ہے، اور اس میں پاکستان کے علاوہ انڈیا اور جرمنی بھی شامل ہے۔ اصل میں انہوں نے کہا کہ ان ملکوں کی عوام جو ہے، ان ملکوں کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے کاز کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس کا شکریہ۔ تو وہ شکریہ پاکستان کا جو نعرہ ایران کی پارلیمنٹ میں لگ رہا تھا، ایران کے لوگ لگاتے ہیں، ایران کی حکومت لگاتی ہے، وہ نعرہ انہوں نے لکھ کے اسرائیل میں پہنچا دیا ہے۔ اب اسرائیلیوں کو اس پہ کیا ریاکشن ان کا آئے گا، ان کی کیا فیلنگز ہوں گی، یہ تو ایک الگ بات ہے۔ مطلب یہ کوئی اتنا وائز ڈیسیژن مجھے پرسنلی تو نہیں لگ رہا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹینس ماحول میں، جنگ کے ایسے ماحول میں جہاں پر بے تحاشا بمباری ہو رہی ہے ایران پر، اسرائیل کی طرف سے امریکہ نے مل کے دونوں نے جس طرح سے کی، اس میں بھی ایرانی حکومت اور ایران کی جو ملٹری ہے جس طرح سے وہ رسپونڈ کر رہے ہیں آج بھی، اور وہ ان کے اگر آپ اعصاب کے مقابلے کی بات کریں تو وہ آج بھی جس طرح سے رسپونڈ کر رہے ہیں، مطلب بڑے کمپوزڈ اور اس میں وہ نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جو جنگ کی تباہیاں ہیں وہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے۔ وہ جو ایران میں ہو رہا ہے ابھی، پہلے تو کچھ اور شہر تھے نا ایران کے جو مین، تہران اور اصفہان، اور اب مشہد میں بھی جس طرح سے اٹیک ہوئے ہیں، تو وہ جنگ تو بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ، اور جو جنگ کا ایریا بڑھتا جائے گا اس میں تباہی اور بربادی بڑھتی جائے گی۔ تو حکومت پاکستان کے آرمی چیف، پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے وزیر خارجہ، پاکستان کی پوری حکومت، پاکستان کے لوگ، ان سب کی جو خواہش اور ہماری حکومت کی جو کوششیں ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جنگ بند ہو جائے، یہ جنگ رک جائے، اور یہ تباہی اور بربادی جو ہے یہ سارا کچھ یہ بند ہو جائے۔ اس میں جو پاکستان کا رول ہے مذاکرات کے حوالے سے، وہ اب جرمن وزیر خارجہ نے بھی اس کو اکنالج کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان جو ہے وہ بیس ہوگا مذاکرات کے لیے، اور ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ رابطہ ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ بیچ میں آتے ہیں نا کہ نہیں کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے وہ ہے بڑی ٹاپ لیول پر چیزیں چل رہی ہیں، تو وہ بات چیت چل رہی ہے، وہ رابطہ ہو چکا ہوا ہے، اور اس کے جو فائنل مذاکرات ہوں گے ان کی نمائندگان کے، دونوں طرف سے آنے والے لوگوں کے، وہ موسٹ پروبلی پاکستان میں ہوں گے۔ تو یہ پاکستان کا رول ہے۔ پاکستان جہاں اس میں آج وزیر اعظم نے بھی کہا کہ ہم بطور ہمسایہ، بطور اسلامی بردرہڈ کے، وہ ساری چیزوں کے حوالے سے ہم اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں، تو یہ ظاہر ہے پاکستان کا رول ہے۔ پاکستان کو اس کے حوالے سے جو خدشات ہیں وہ خلیجی ممالک کے حوالے سے بھی ایک ہے کہ ایک تو فیول کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور دوسرا وہاں پر ان ممالک میں ایک بڑی تعداد میں پاکستانی ہیں جو پاکستان میں زر مبادلہ بھجواتے ہیں، تو وہ سارا ظاہر ہے معاشی ایک پہلو بھی ہے اس کا، تو اس وجہ سے ہماری خواہش ہے کہ یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں۔ اسی دوران میں ظاہر ہے جب وہ ڈسٹرب ہوئی ہیں چیزیں تو پاکستان میں ایک اپرچونٹی بھی ڈیولپ ہو رہی ہے۔ پاکستان کی کراچی کی پورٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جو ٹرانس شپمنٹس ہیں وہاں پہ آخری 24-25 دنوں میں، وہ ان کی تعداد جو ہے وہ پچھلے پورے 1 سال کی شپمنٹس کے برابر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پیریڈ میں یہ پاکستان جو ہے وہ مرکز بن رہا ہے اس تجارتی راہداری کے لیے، اس پلیٹ فارم کے طور پہ جو دنیا کو چاہیے۔ اسی طرح سے اگر دنیا میں ایک چیز ثابت ہوئی ہے کہ پاکستان ایک مضبوط، طاقتور اور محفوظ ملک ہے، تو وہ جو
انویسٹمنٹ کے حوالے سے لوگوں کے وہ جو فلائی کرنا ہے، لوگوں نے اگر کہیں موو کرنا ہے، اگر کوئی چینج کرنا ہے، تو پاکستان ایک بہتر اپرچونٹی بلکہ بہترین اپرچونٹی ہے اس خطے میں، اور یقیناً ظاہر ہے حکومت اس کو دیکھ بھی رہی ہوگی، اور جو ہی چیزیں سیٹل ہوتی ہیں یہ گرد بیٹھتی ہے تو، اور اس دوران میں بھی حکومت اپنا اس اینگل سے بھی پوری کوشش کر رہی ہوگی اور اسے مزید کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہ جو حصہ ہے نا ایک معاشی حوالے سے اگر ہم کہیں اس کو، تو اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ دوسری طرف آج وزیر اعظم صاحب نے جو اعلان کیا ہے اپنے خطاب میں، انہوں نے کہا کہ ان کے پاس سمری آئی تھی کہ ڈیزل کی قیمت میں 203 روپے اور پیٹرول کی قیمت میں 95 روپے کا اضافہ کر دیا جائے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہے اور ابھی پرانی قیمتوں کے ساتھ چلے گا، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر حکومت سارا برڈن پبلک پہ ڈالتی تو آج پیٹرول 544 روپے 544 روپیز پر لیٹر اور ڈیزل جو ہے 790 روپیز پر لیٹر ہو سکتا تھا، جو کہ آج ابھی پیٹرول جو ہے 327 اور ڈیزل 335 روپیز پر لیٹر پہ اویلیبل ہے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اس پرٹیکولر اس ویک کے لیے جو پرائسز نہ بڑھانے سے 25 ارب روپے کا 56 ارب روپے کا ہے برڈن جو گورنمنٹ نے پبلک پہ نہیں ڈالا، اور اوورال اس پیریڈ میں 125 ارب روپے کا برڈن ہے جو حکومت نے پبلک پہ ڈالنے کے بجائے خود سے اس کو مینیج کیا ہے۔ یہ ایک تو اس کا مانیٹری ایلیمنٹ ہے۔ دوسرا ایک بڑا ضروری چیز ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا انڈیا میں کس طرح سے لائنیں لگی ہوئی ہیں، دنیا کے مختلف ممالک میں پیٹرول کی قیمتوں میں 25-30 سے لے کر کوئی 80% تک اضافہ ہوا ہے۔ میں آج وہ افریقن کنٹریز کا دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر 80 سے 85 روپیز تک، 80 سے 85% تک اضافہ ہو گیا پرائسز میں۔ تو حکومت پاکستان اور اس کے باوجود شارٹیج بھی ہے۔ اچھا، جب ایک دفعہ شارٹیج ہو جاتی ہے تو پھر اس کو بیلنس کرنے کے لیے، اس کو اسموتھ کرنے کے لیے پھر ایک لمبا ٹائم درکار ہوتا ہے۔ تو حکومت پاکستان نے میرے خیال میں بڑے وائز ڈیسیژن لیے، بڑا کیئرفلی چلے ہیں، بلکہ اس پہ میں کسی وقت ایک ڈیٹیل سے الگ سے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے، وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو حکومت پاکستان نے بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے، اس میں مزید کچھ چیزیں پلان ہو رہی ہیں جو وزیر اعظم صاحب نے بھی کہی۔ پنجاب حکومت بھی کچھ چیزیں سوچ رہی ہے کہ کچھ لوگوں کو ریلیف دیا جائے، کم انکم گروپ کو، موٹر بائکس پہ یا جس طرح بھی ہے، اس طرح سے کچھ چیزیں اگلے چند دنوں میں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ لیکن یہ تو ہو گیا وہ پازیٹیو سائڈ سے جہاں پہ حکومت کام کر رہی ہے۔ وہیں پر دوسری پارٹی بھی ہے، دوسری پارٹی پی ٹی آئی، ظاہر ہے ان کے سپورٹ تو بڑی اچھی ہے ملک میں، بڑے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آتی یار وہ کیا سوچ کے سپورٹ کرتے ہیں۔ مطلب یہ وہ پارٹی ہے جنہوں نے حکومت جانے کے بعد پاکستان کے خلاف ورلڈ بینک، IMF کو خطوط لکھے، ان کے سامنے جا کر مظاہرے کیے، وہ فون کالز آپ کو یاد ہوں گی جو وزرائے خزانہ کو، دونوں پنجاب اور KPK کے وزرائے خزانہ کو آئی تھی کہ آپ نے IMF کے پروگرام کو نہیں وہ پاس ہونے دینا۔ مطلب یہ ساری وہ چیزیں ہیں، اس سے زیادہ مطلب دشمنی پاکستان کے ساتھ اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور تازہ ترین جو عمران خان صاحب کے صاحبزادے کی ویڈیو ہے جس میں وہ GSP پلس سٹیٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اب وہ ساری PTI شور مچا رہی ہے کہ نہیں انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ بھائی انہوں نے کہا ہے، انہوں نے بتایا کہ وہ جو 27 ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنی چاہیے، وہ اس کو دیکھیں۔ واٹ ڈز دیٹ مین؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ ایک طرف بتا رہے ہیں کہ بڑا وہاں ظلم ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، ان کے ابا جان کو کال کوٹھڑی میں، وہ سزائے موت کی کوٹھڑی میں رکھا ہوا ہے، ان کو تنہائی، قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، ان کو سہولیات نہیں دی جا رہی، ان کو میڈیکل فیسلٹی نہیں دی جا رہی، یہ سارا کچھ بتا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 27 پروٹوکولز ہیں جو اس GSP پلس کے لیے جو کنڈیشنز تھیں وہ پوری دیکھنی چاہیے حکومت ان کو، یورپین یونین کو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جناب یہ دیکھیں یہ پوری نہیں ہو رہی اور بند کر دیں ان کا GSP پلس۔ GSP پلس کیا ہے؟ پاکستان کو یورپی یونین میں اپنی برآمدات کے لیے فیسیلیٹیشن کی تھی، اور یہ 2027 تک کے لیے ہے، اور اس کی وجہ سے یورپی یونین میں پاکستان کی برآمدات جو ہے 108% بڑھ گئی ہے۔ یہ ہماری پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں عظمہ بخاری صاحبہ، انہوں نے ایک رائٹ اپ لکھا ہے پورا مختلف اخبارات کے لیے، تو اس میں وہ بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے یہ GSP پلس پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے اس میں کہ یورپ میں اور دنیا کے دیگر ممالک میں وہ لوگ جو ریاست کے مفادات کے خلاف کام کرتے ہیں ان سے سختی سے نپٹا جاتا ہے۔ تو یقیناً یہ لکھنے کا یا یہ بتانے کا مطلب یہی ہے کہ حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان ایسی چیزوں کا کچھ سوچے، کوئی تو اس پر ایکشن ہونا چاہیے نا،
کیا پاکستان کے خلاف ایسی سازشیں، مطلب اتنی اوپن سازش ہے، وہاں بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں، زلفی بخاری صاحب نے ارینج کیا، پھر وہ خان صاحب کے جو رشتہ دار ہیں ڈاکٹر عثمان، انہوں نے تو بڑا کھل کے کہا نا کہ یہ جی ایس پی پلس ختم کر دیں. وہیں پر قاسم خان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو خیر عمران خان اور جمائمہ گولڈ سمتھ کے جو صاحبزادے ہیں. تو یہ باتیں مطلب عجیب لوگ ہیں. یہ بالکل ایسی ہے جیسے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سناتے ہیں کہ ایک مسجد میں کسی مولوی صاحب کو ایک صاحب نے کھڑے ہو کر مجمع میں سے سوال پوچھ لیا. سوال ذرا سخت تھا، تو وہ مولانا نے جواب دینے کے بجائے انہوں نے کہا دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ کہ کسی نے ان کو مارنا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ پکڑے اس کو، پھینٹی لگائے. تو یہ کام عمران خان کے بیٹے نے کیا ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ اپنے اقتدار کے لیے، اپنے اقتدار کے حصول کے لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. اور اپنے ابا جان سے کوئی پیار نہیں ہے، اس میں سب سے زیادہ جان انہیں اپنی عزیز ہے. وہ پاکستان کا ویزا جو اپلائی کیا ہوا، ان کی اماں نے یعنی جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ نے اناؤنس کیا ہے یہ اپنے ٹویٹر سے. انہوں نے کہا جی وہ دائیں کاپ پر اس لیے نہیں آتے کیونکہ اس میں خطرہ ہے کہ وہ گرفتار ہو جائیں گے، اور ویزا لگنے کی صورت میں پھر وہ برطانوی شہری ہوں گے اور انہیں ایز برطانوی شہری پروٹیکشن مل رہی ہوگی. تو ابا جان کی خیر ہے. مطلب پاکستان کے بچوں کو وہ کہتے ہیں کہ آپ نکلیں سڑکوں پہ، لڑیں مرے، آگ لگا دیں، فوجی تنصیبات پہ حملہ کر دیں، سارا کچھ کریں عمران خان کے لیے. اور جو عمران خان کے اپنے بچے ہیں وہ برطانوی پروٹیکشن میں، برطانوی شہری کے طور پر جب انہیں پروٹوکول ملے گا تب پاکستان آئیں گے. یہ ان کی حقیقت ہے. اور اس دوران میں وہ پاکستان سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے مفادات کے خلاف لابنگ کر رہے تھے. پہلے بھی سارا ہم نے اتنے عرصے میں دیکھ لیا ہے، اور اب یہ تازہ ترین ویڈیوز جو ہیں یہ بھی ہمارے سامنے ہیں. مجھے تو نہیں سمجھ آتا کہ ان چیزوں کا کیا حل ہے، لیکن وہ کمال تو ان لوگوں کا ہے جو اس کے باوجود عمران خان کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں اور یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ عمران خان آئے گا تو پاکستان ٹھیک ہوگا. اپ ٹو یو سر، دیکھیں. اور دوسرا آج کی ایک چھوٹی سی وہ ذکر اور کر دوں، ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل لاہور کی، جہاں پہ وہ آپریشن تھیٹر کی ویڈیو ہے. اچھا، وہ اب اس کی خبر یہ آئی ہے کہ 2 ڈاکٹرز جو ہیں، ڈاکٹرز کی جو ٹیمیں تھیں، ان کا آپس میں مقابلہ تھا کہ کون جلدی آپریشن کرتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس میں جلدی مقابلے والی کون سی بات ہے. اچھا، ڈاکٹرز مین کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، اور بڑے محنتی ہوتے ہیں بچے، جو وہ پہلے ایف ایس سی کرتے ہیں، جب 12 سال وہ اسٹڈی کیا انہوں نے، اور اس کے بعد 5 سال 6 سال لگا کے، اور اس کے بعد بھی جو آپریشن تھیٹر میں ہے، اس کا مطلب وہ سینئر لوگ ہیں، ساتھ ان کے جونیئر بھی ہوں گے، اچھے پڑھے لکھے لوگ. لیکن آپ وہ یہ دیکھیں کہ وہ مقابلہ کر رہے ہیں کہ کون جلدی کرتا ہے آپریشن. مطلب ہیومن لائف زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ان کا وہ جلدی والا مقابلہ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ انسانی جان کی قدر کی جائے. دوسری چیز پرائیویسی، اور وہ کوئی ایتھکس بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ آپ آپریشن تھیٹر کی وہ جو خواتین کے آپریشن ہو رہے ہیں ان کی سرجری کی ویڈیوز بنا کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں. ایک تو یہ جو ٹک ٹاک کلچر ہے نا، اس نے مطلب کیا اس پہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا ہر بندہ جو رسپانسبل ہے مختلف کاموں کے لیے، وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں، اور خاص طور پہ ایون سرکاری محکموں میں، وہ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ٹک ٹاک کے اس میں چکر میں پڑے ہوتے ہیں. تو یہ بھی جو ویڈیو لگائی گئی ہے، اس پہ حکومت کو بڑا سیریس ایکشن لینے کی ضرورت ہے. ابھی تک ایکشن نظر نہیں آیا ہے. یہ دوپہر سے یا صبح سے چل رہی ہیں ویڈیوز، اور اب رات کے 11 بجنے والے ہیں جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں. تو وہ حکومت کی طرف سے اس پہ کوئی بڑا ایکشن ابھی تک میں نے تو نہیں سنا ہے. ہونا چاہیے، یہ لوگوں کو اس سے نکالیں. ایک تو یہ ٹک ٹاک کا مقابلہ نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کی پرفارمنس جو ہے، ہاں ٹک ٹاک بنائیں، جو اپنے گھر سے بیٹھ کے شوقیہ بنا رہے ہیں، اپنا کوئی میسج کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، سب کچھ کریں. یہ پلیٹ فارم ہے، آپ کے لیے ہے، میرے لیے. میں خود سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کر رہا ہوں. ابھی میں ٹک ٹاک نہیں استعمال کر رہا، لیکن میں آج ہی ویسے سوچ رہا تھا کہ ٹک ٹاک کو بھی چیک تو کریں کہ کیا اس پہ ہو سکتا ہے. عام آدمی کر سکتا ہے، لیکن جن لوگوں کی ذمہ داری ہے، وہ پولیس ہو، وہ ٹریفک پولیس ہو، وہ ڈاکٹر ہوں، وہ انجینئرز ہوں، وہ کوئی کسی اور شعبے میں وہ وزراء یا باقی لوگ جو جن لوگوں کی ذمہ داری ہے، وہ کیا ذمہ داری اپنی پہلے پراپر طریقے سے ہو رہی ہے پوری؟ پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. تو وہ ذمہ داری پوری کریں. جو پولیٹیکل لوگ ہیں نا، انہوں نے لوگوں تک اپنا میسج پہنچانا ہے، ان کو یہ مارجن دیا جا سکتا ہے. لیکن ایک ڈاکٹر کو اور ایک پولیس والے کو اس نے لوگوں تک میسج نہیں پہنچانا. اس نے اپنی پرفارمنس
دکھانی ہے، اور وہ پرفارمنس بھی لوگوں نے جج نہیں کرنی. میں نے نہیں جج کرنی کسی ڈی پی او اور آر پی او کی پرفارمنس کہ وہ کیا ہے اور اس کے ٹک ٹاک پہ دیکھے. وہ اس کے باسز نے اور اس سسٹم نے اس کی پرفارمنس کو جج کرنا ہے، اینڈ دیٹس اٹ. تو ان کو اپنا کام کرنا چاہیے. یہ ڈاکٹرز کا اس طرح کا، ڈاکٹرز کو بھی خود بھی خیال کرنا چاہیے، اسپتال کی انتظامیہ کو خیال کرنا چاہیے، اور حکومت کو خیال کرنا چاہیے. شکریہ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.